देखती आंखों सुनते कानों चौधरी अजहर का सलाम पहुंचे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं रब्बे जलील के नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहीम और शफीका हमारी खताएं माफ फरमाता है। नाजरीन, मेरे साथ ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया से वसीम गौरी साहब, जो पीसीसी इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी हैं, या उनका जो होता है अभी बाकी का तारफ वो खुद भी करवाएंगे, तो वो मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। तो बात आज चलेगी कुछ पाकिस्तान क्रिश्चियन कंसर्न, बल्कि पाकिस्तान क्रिश्चियन कंसर्न इंटरनेशनल पर, जिस जमायत जिस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन स्टीफन पीटर साहब हैं, जिनका तल्लक बर्मिंघम से है, बरतानिया से। कराची में भी वो कराची से हैं, बाकायदा MQM के MP भी रह चुके हैं। तो वसीम गौरी साहब, आपको वेलकम, बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू चौधरी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू। और मैं वो बताना चाह रहा था, PCCI हमारी जो है पाकिस्तान क्रिश्चियन कंसर्न इंटरनेशनल, ये बेसिकली हमारा जो मकासद हैं, हम लोग पाकिस्तान में जितने भी क्रिश्चियन रहते हैं, ट्राइबल एरिया से लेके कराची तक, पाटा सेटल एरिया, जितने भी क्रिश्चियन रहते हैं, उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर करना और उनका सॉल्यूशन निकालना। रिसेंटली जैसे अभी आपको पता है, कोरोना की वबा पूरी दुनिया में छाई हुई है, तो हम लोगों ने PCCI के थ्रू पाकिस्तान में हर स्टेट वाइज, सूबे वाइज फूड डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमारा एक पूरा सेटअप है, जैसे कि हमारी सुप्रीम काउंसिल, उसमें चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन, फिर जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, फिर एक स्पोक्समैन है, फिर एक हमारी एथिक्स कमेटी, हमारा एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। फिर उसमें सुप्रीम काउंसिल में टोटल 19 मेंबर होते हैं। हर एक का फील्ड का अलग का जो काम है, जैसे कि मेरा जो काम है ऑफिस वर्क और पॉलिटिकल साइड को देखना। इसी तरह बिशप साहिबान है हमारे साथ अमेरिका से, वो रिलीजन साइड को देखते हैं। तो हम लोगों ने पाकिस्तान में शुक्र खुदावंद का बड़े एक स्टेट लेवल पे अपने पहले एक हमारा कंट्री डायरेक्टर है, फिर हर सूबे में हमारा अपना एक डायरेक्टर है, एक सिंध का अलग है, पंजाब का अलग, बलूचिस्तान KPK, और अब जो फाटा मर्ज हुआ है वो भी एक। तो हम उन अपने कंट्री डायरेक्टर और डायरेक्टर के थ्रू पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सून एज सून पॉसिबल हम हल करने की कोशिश करते हैं। और हमारी PCCI में खुदावंद के फजल से MNA आसिया नाज़िर मैडम भी हैं, इस वक्त सिटिंग MNA जमशेद थॉमस भी हैं, सिटिंग MPA विल्सन वजीर भी हैं। तो जो PCCI है ये शुक्र खुदावंद का बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। और अभी रिसेंटली, चूँकि आपको पता है कोरोना का चल रहा है, कोरोना जैसे ही ख़त्म होगी तो खुदावन ने चाहा तो हमारी जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, ऑलरेडी हम लोगों ने टाइम ले लिया है, उनके साथ हमारी मीटिंग्स होंगी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के क्रिश्चियनों के हवाले से। तो देखते हैं, लेट्स सी कि खुदावन कहाँ तक हमारी रहनुमाई करते हैं। जी, अब ठीक है, बाकी तमाम बातें बाद में होंगी, लेकिन सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका तल्लक फाटा से है, तो एक कंफ्यूजन भी है और लोगों के ज़हन में बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात भी हैं, और उसके बारे में एक तहरीक चलाई गई बाकायदा, माजी करीब में भी और माजी बाइद में भी। और फाटा एक ऐसा सूबा जिसमें शहर बहुत कम है, ज़्यादा जो आबादियाँ हैं वो जरगा सिस्टम और ये मामला चलते हैं, वहाँ सबको पता है, इसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो सवाल है वो ये है कि फाटा अब KPK की हुकूमत के अंदर बाकायदा एक डिवीजन के तौर पर शहर उस सूबे के अंदर अमर्ज कर दिया गया है। इज दैट राइट? जी जी बिल्कुल, अभी फाटा को सूबाई हुकूमत में भी नुमाइंदगी मिल गई है। सूबाई हुकूमत में नुमाइंदगी मिली है। अच्छा, इसके साथ ये भी फरमाइएगा, क्योंकि मैं इसका एक खास मकसद है इस बात को थोड़ा झंझोड़ने के लिए,
میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بھی وہ بھی بیان کرتا ہوں. تو کیا یہ فرمائیں گے، آپ کو تو پتا ہوگا، مجھے شاید میں نے اس پر تحقیق بھی نہیں کی، میں اس لیے اس پہ صحیح بات میں اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہ رہا. تو فاٹا کب اور کس دور میں صوبائی حکومت میں مرج کیا گیا؟ جی میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتا چلوں. بیسیکلی جو فاٹا ہے 40 FCR یہ گوروں کا بنایا ہوا کالا قانون. وہاں پہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہی آل ناور ہوتا تھا. مجسٹریٹ کی پاور بھی اسی کے پاس تھی اور ایڈمنسٹریشن تو آلریڈی اسی کے پاس تھی. تو لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ یار ہمیں بھی قومی دھارے میں لایا جائے، ہمیں بھی صوبے میں نمائندگی ملے، جو صوبے سٹی سیٹل ایریا میں رائٹس ہیں وہ ہمیں بھی ملنے چاہیے. تو میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں جو حق کی بات کروں گا، یہ سیٹل ایریا میں مرج کرنے کا سہرا جاتا ہے میاں محمد نواز شریف جو کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کمیٹی میں آئی تھنک برجیت طاہر اس وقت لا منسٹر تھے، اور پھر سیفران منسٹر تھے عباس افریدی، ظفر اقبال جھگڑا صاحب تھے، ارباب شہزاد جو کہ بھی آئی تھنک سٹنگ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بھی تھے سم تھنگ، اور باجوڑ سے ایم این اے تھے مسلم لیگ نون کے شہاب الدین، اور اس میں بہت ساری بیوروکریسی بھی انوالو تھی. انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے لوگوں کے ویوز آ رہے ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ فاٹا کو بھی صوبے میں مرج کیا جائے یا ایک الگ صوبہ بنایا جائے. تو اس پہ انہوں نے لوگوں کا کنسنس لیا، اور اس کے بعد یہ میاں صاحب کے ٹائم پہ کمیٹی بنی تھی. بٹ بل جو آیا تھا، بل جو پارلیمنٹ میں آیا وہ جب تحریک انصاف کی نئی گورنمنٹ بنی اس میں آیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان دونوں پارٹیوں کو کریڈٹ جاتا ہے. تو انہوں نے کمیٹی بنائی اور تحریک انصاف کے ٹائم پہ بل آیا اور بل پاس ہوا اور پھر فاٹا مرج ہوا. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں آپ کرسچن کنسرن کے لیے. تو آپ نے کہا آپ کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے جس کو ہیڈ جو ہے وہ اسٹیفن پیٹر میرا خیال کرتے ہیں. اچھا جی آپ نے ہماری بڑی خوبصورت آئیڈیل سسٹر کا بھی نام لیا، آسیہ ناصر صاحبہ کا، تو وہ بھی اس کمیٹی میں چیئر کرتی ہیں، ممبرشپ رکھتی ہیں. اور آپ نے کہا کہ آپ نے مختلف جگہوں پہ راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا کورونا پیڈیمک کے دور میں. ایک بہت ہی بری وبا ہے جو ملک میں اس وقت پیک پر جا رہی ہے. تو کرسچن کنسرن جو ہے وہ دوسری سائڈ، یہ تو ہو گیا کرونا وائرس، وہ ہو گیا فاٹا، یہ تو باتیں ہو گئی ٹھیک. اب کرسچن کنسرن میں آپ کے کنسرن ہے کیا؟ دیکھیں جی، ہم لوگ ہمارے جو آبجیکٹو ہیں، ہم لوگوں نے کام کرنا ہے ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، اور بیسکلی یوتھ پہ ہم لوگوں نے کام کرنا ہے. آج اگر پاکستانی کسی بھی محلے میں کرسچن کو پوچھے نا ہو از دا چیف ایگزیکٹو آور کنٹری، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا چیف ایگزیکٹو ہے کون. اس کی بیسک وجہ یوتھ کو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ملتا. ہم لوگ چاہ رہے ہیں ہم لوگ اپنی یوتھ کو ایسا انوائرمنٹ دے کہ وہ سیاست میں بھی اجاگر ہو. دیکھیں جی، جس کو سیاست کا نالج ہوگا اس کو ایجوکیشن کا نالج بھی ہوگا، جس کو ایجوکیشن کا نالج ہوگا اس کو سیاست کا نالج بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ پہلے ہم لوگوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے کہ جیسے ہمارے پاس وائس چیئرمین ہے پرنس جاوید صاحب، ہی از ایکس ایم پی اے کے پی کے اسمبلی. تو فاٹا سے لے کے پنڈی تک کا جو حلقہ ہے وہ ہمارے دیکھتے ہیں وائس چیئرمین اور میں پرنس جاوید صاحب. اگر وہاں پہ کوئی بھی پرابلم آ جائے، کسی بھی کرسچن کے ساتھ ظلم ہو جائے، کسی کو ہیلتھ کی پرابلم ہو، تو وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. پھر پنڈی سے لے کے سندھ تک دیکھتے ہیں پیٹر صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں. پھر ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہیں بشپ صاحب. دیکھیں مجھے آپ کا جو نیٹ ورک ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کے پاس موجود ہے. میں پوچھا، آپ نے خود ہی بول دیا بیچ میں فکرہ کہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا، تو ظلم پر آپ کیا آواز اٹھا رہے ہیں؟ سوری ذرا یہ کوشچن آپ ریپیٹ کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ظلم پر آپ نے کیا ظلم پہ کس طریقے سے آپ آواز اٹھا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا، آئی تھنک یہ شیخو پورہ کے قصور میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. کوئی گاڑی مار کے چلی گئی تھی کسی وہ موٹر سائیکل والے کو، تو وہ موٹر سائیکل والا کرسچن تھا. تو یہ اچھا ہے وہاں پہ جو لڑکا کھڑا تھا اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا
تو ہمارے جیسے ہی ہمارا ایک PCCI کا گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ کا، جس میں آئی تھنک 400-500 لوگ ہیں. کسی نے واٹس ایپ پہ گروپ میں میسج کیا تو جیسی چیئرمین صاحب تک پہنچا، انہوں نے ڈائریکٹ، جو کہ MNA جمشید تھامس ہیں ہمارے KPK کے اسٹیٹ ڈائریکٹر بھی ہیں، ان سے رابطہ کیا. انہوں نے فوراً DPO کو کال کر کے FIR کٹوائی. ٹھیک ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کسی کرسچن کے ساتھ، تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے FIR اتنی ایزی نہیں کاٹی جاتی. اور DPO صاحب نے ان کو یقین دہانی بھی کروائی کہ ہم اس پہ پوری کاروائی کریں گے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں ابھی فی الحال اس طرح ہے، کرونا چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے. ذرا یہ کرونا کا سسٹم ختم ہو تو پھر آپ کو PCCI میں بہت ساری چیزیں بات چل رہی ہے، کنسرن کی بات چل رہی ہے، لا کی بات چل رہی ہے، اسٹیٹ کی. کرونا کو ایکسکیوز نہ بناتے جائیں. ہر بندہ کرونا کی ایکسکیوز کرتا ہے. امریکہ میں ایک آدمی کالے کو گورے نے گوڈا رکھ کے مار دیا، ساری دنیا باہر آ گئی ہے. انہوں نے کرونا دیکھا. اب کرونا کو روکتا رہے، کرونا کو روتے رہیں گے تو حکومتیں تو پھر سو جائے کہ شام کو جو مرضی ہوتا رہے. ہندوؤں کی بچیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کرسچنوں کے بچے اٹھائے جا رہے ہیں، مذہب تبدیل کروائے جا رہے ہیں، شادیاں کروا دی جا رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کرونا چل رہا ہے. کرونا تو ساری عمر اب رہے گا ہمارے ساتھ. اب کرونا کو دیکھتا رہے. بالکل چیئرمین صاحب، آپ کا کوشچن میری طرف آ گیا. میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہماری ایک اس میں PCCI میں لا فرم بھی ہے، جس میں ہمارے پاس KPK سے وکیل بھی ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، سندھ سے. ابھی سندھ میں جیسے ریسنٹلی ایک بچی کا واقعہ سامنے آیا، تو ہماری ایک میڈم ہے، جینیفر ان کا نام ہے، وہ پریکٹس کرتی ہیں ہائی کورٹ میں. تو ان کے نالج میں جیسی لے کے آئے تو آپ کو پتا ہے میں لا کا بندہ تو نہیں ہوں، لا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو مجھے پتا چلا، انہوں نے پٹیشن وغیرہ کوئی بنائی ہائی کورٹ میں، اس کو داخل کیا اور DPO DIG صاحبان سے رابطہ کیا. تو یہ تھا کہ وہ ان کے نوٹس میں، گورنمنٹ کے نوٹس میں آ گئی تھی. اور آئی تھنک DPO صاحب نے جو انوالو تھا لڑکا FIR میں، ان کے گھر میں 1-2 دفعہ ریڈ بھی کروائی. تو دیکھیں ہمارے نالج میں جیسے ہی کوئی ایسے ہندو، کرسچن، سکھ ایسا کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم اس کو بالکل ٹیکل کرتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں پایہ تکمیل تک پہنچائیں. لیکن جیسے ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی ہمیں زیادہ نہیں 6 مہینے ہوئے ہیں، لیکن اس 6 مہینوں میں پھر بھی ہم نے اپنا باڈی اسٹرکچر تیار کیا، اپنی پوری دنیا میں کیبنٹس بنائی ہیں، پاکستان میں اپنے ڈائریکٹر بنائی ہیں. چیزیں چھوٹی نہیں ہوتی، آپ کو خود پتہ ہے. پھر اس پہ ہم نے کام بھی شروع کر دیا. پہلے بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اچھا غوری صاحب، مماثل خم صرف چند سیکنڈ کے لیے مجھے بریک لینا ہے. تو بریک، ناظرین دور نہیں جائیے گا، میرے ساتھ جڑے رہیے گا. غوری صاحب سے اور بھی پاکستان کرسچن کنسرن انٹرنیشنل کے پر باتیں ہوں گی. تو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر حاضر ہوتا ہوں. جی ناظرین، ویلکم بیک. جی بات ہو رہی تھی غوری صاحب، یہ جو تمام آپ نے کرونا کی بات کی، کرونا ایکسکیوز نہیں ہے. آپ پہلے بھی میں نے ذکر کیا. آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسٹریلیا میں آپ یوتھ کے ساتھ، وہاں بھی تو آپ کام کر رہے ہیں. وہاں کیا کیا آپ نے؟ ہاں جی، دیکھیں یہاں میں یوتھ پیس آف امبیسیڈر ہوں پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے نومینیٹ کیا آسٹریلیا میں ایز اے یوتھ پیس آف امبیسیڈر. میرا مطلب کیا، یوتھ پیس آف امبیسیڈر. مجھے پیس بنانا ہے یوتھ کے حوالے سے. لیکن سب سے پہلے پھر وہی بات آ گئی، جیسے کہ ابھی ایکس پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں یہاں میلبرن میں کانسرٹ کھلی. انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، ہمارے ساتھ گیٹ ٹوگیدر میٹنگ کی کہ آپ کو کیا پرابلم ہے. ہم نے اپنی پرابلم ان کو بیان کی. انہوں نے پھر گورنمنٹ آفیشیل لیول پہ جو کونسلر جنرل صاحب ہیں عدنان رشید صاحب، انہوں نے میٹنگز آرگنائز کی. تو یہاں پہ جو ہماری کافی پرابلم تھی سولو ہوئی ہیں خداوند کے فضل سے. پھر اس کے علاوہ ہمارے کرسچن نہیں بلکہ آل ان آور مسلم بھائی بھی ہیں، یہاں پہ ہندو بھائی بھی ہیں. کسی کو پاسپورٹ کی پرابلم تھی، کسی کو NAC کی پرابلم تھی، کسی کو ایفیڈیوٹ پاور آف اٹرنی. تو اس سلسلے میں جس کی میرے تک رسائی ہوئی ہے، میں نے اس کے ساتھ ہیلپ کی ہے اور بھاگ دوڑ کی ہے جہاں تک مجھے خداوند نے ہمت طاقت دی ہے. That's great. دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ آپ نے وہ بات کی کہ میرے پاس آ جائے، میں پٹواری سے بات کر لوں گا، تھانے دار سے بھی بات ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی. نہیں. مسئلہ یہ ہے
کہ یہ بہت خوبصورت ایشو ہے جو آپ نے اوورسیز کے بتائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پرابلمز ہوتی ہیں. جی آگے آپ بات کرتے پاکستان میں ہمارے اس وقت کیا ایمز ہیں پاکستان کے حوالے سے. دیکھیں جی یہ آپ کو پتہ یہ کوئی بات نہیں ہے. ایم آبجیکٹ کو آپ نے بتا دیا. بات چل رہی ہے کہ اب کراچی سے جو خبریں آ رہی ہیں، پرسوں بھی میں نے پروگرام کیا ہے، آپ کا کرسچن کنسرن ہے، ہمیں بھی کرسچن کنسرن ہے. آپ نے پرسوں میرا پروگرام دیکھا ہوگا گوجرے کے حوالے سے، بشپ صاحب کے حوالے سے. بالکل دیکھا میں نے. جی ٹھیک ہے. بالکل. اور آپ نے یہ بھی تصاویر دیکھی ہوگی کہ کراچی والے مہاراج کیا کر رہے ہیں، نوٹوں کی دستیاں ان کے ٹیبلوں پہ پڑی. ٹھیک ہے جی. تو کیا اب کرسچن کنسرن تو یہ ہے نا. ایک بات کہوں، حقیقت ہمیشہ تلخ ہوتی ہے. میں ابھی کھل کے باتیں کروں گا. جی ہماری کرسچن کمیونٹی کو تباہ کرنے والے ہمارے اپنے مسیحی ادارے ہیں، ہمارے بشپ صاحبان ہیں. جب آپ 22-23 کروڑ روپیہ دے کے بشپ کا الیکشن لڑیں گے تو ہم کیسی ایکسپیکٹیشنز ان سے رکھیں گے. ایک تو ہمارا آگے ہی ڈپارٹمنٹ، ہمارے جو ادارے ان کا پرخانہ کچھ حال ہی نہیں ہے، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. ہماری جو نمائندگی ہے 5% وہ صرف ڈاکومنٹیشن میں ہے. مطلب کہ اگر ایک غریب بندہ ہے جو 10,000 12,000 دیہڑی دار ہے، اس کا اس وقت پاکستان میں گزارا کرنا ہی مشکل ہے. تو ہمارا پی سی سی آئی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ساتھ گراؤنڈ لیول پہ غریب لوگ ان کو رجسٹرڈ کریں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ اگر فوڈ کی ہیلپ ہو ہم وہ کریں، جاب کی ہیلپ ہو ہم وہ کر سکیں، جہاں ان کو لا جسٹس کی ضرورت ہو وہ کر سکیں. کسی کو ایجوکیشن کی پرابلم ہے، ابھی ریسنٹلی ہماری پی سی سی آئی نے لاہور میں ایک بچہ تھا، اس کی آنکھوں کا پرابلم تھا، تو $3,000 امریکہ سے ہماری کمیٹی پی سی سی آئی نے اس کو بھیجا. یہ آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی آگے چلتے ہیں. ہمارے جو ابھی دیکھیں آپ کے سامنے ہے وہ جو یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل ہے، اتنی بڑی پراپرٹی، اتنا بڑا ہاسپٹل بند پڑا ہوا تھا. پادری عرفان کو خداوند برکت دے، اس نے دل پکڑا. وہ بھی یوتھ ہے، ینگ لڑکا ہے. اس نے ہم لوگ اس میں اس کے ساتھ انوالو تھے، ہمارا بالکل اس کے ساتھ رابطہ تھا. ہم نے کہا آپ جائیں، کھولیں، اس کی صفائی کریں، ہم لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. خداوند کا کرنا ایسا ہوا، کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا. تو وہ جب انہوں نے کام شروع کیا تو لوگوں کی آنکھیں کھولی، اور اب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ہمارے پاس پشاور میں مشن ہاسپٹل اتنی بڑی پراپرٹی ہے، تباہ برباد ہے. کیوں؟ مس مینجمنٹ. ہیڈ کون ہوتا ہے؟ بشپ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا ایڈورڈز کالج ہے، اس کا برا حال ہے. کیتھیڈرل، اس کا برا حال ہے. کراچی میں وائی ایم سی اے کا حال دیکھ لیں. یہ ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جو یہ کن کے ہاتھوں میں؟ بشپ کے نیچے 4-5 چمچے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ حال ہو رہا ہے. تو اسی لیے ہماری پی سی سی آئی ہم لوگوں نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی بشپ ہو، کسی بھی تنظیم سے ہو، وی ڈونٹ کیئر، چاہے وہ پروٹسٹنٹ ہو، کیتھولک ہو، وٹ ایور، اگر وہ غلط کام کرے گا ہم اس کے خلاف خود کورٹ میں جائیں گے. قوم تباہ برباد ہو گئی ہے. بڑی خوشی ہوئی آخر میں جو آپ نے چند الفاظ کہہ دیے. تلخ حقیقت آپ نے کہا کہ حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے، سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے. آپ نے کھری کھری سنا دی. یہ تمام فکرے ٹی ویوں پر چلتے ہیں، لیکن آپ نے حقیقت میں جو پہلا بندہ ہے جو ہمارے انٹرویو میرے چینل سے یہ اتنا کھل کے بولا ہے، تھینک یو ویری مچ. اکثر لوگ اپنی جان بھی چھڑاتے ہیں اور اپنا آپ بچاتے ہیں. بات حق کی ہو تو کرنی چاہیے، اس میں کوئی بریائی نہیں ہے. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں تو اس دور سے ہوں کہ جب بسوں پہ لکھا ہوتا تھا زمانہ استاد ہے اور کتاب دنیا کھلی کتاب ہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے دوسروں سے، دوسری اقوام سے، کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو اکثر وہ کھل کر کرتے ہیں اور اکثر تنقید کرتے ہیں. اور تنقید کرنا ہر آدمی کا حق ہے اور ہر سطح پہ تنقید ہونی چاہیے. تنقید برائے تعمیر ہوتی ہے، تنقید برائے مخالفت نہیں ہوتی. ہمارے چینلز پر جو باتیں ہوتی ہیں یا کسی دوسرے چینلز پر بھی، وہ آپ کی مخالفت نہیں ہوتی، وہ قوم کی تعمیر کے لیے تنقید ہوتی ہے. اور آپ کو تنقید برداشت کرنی ہوگی. بشپ حضرات کے بارے میں جو غوری صاحب نے کہا دیا ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے. ابھی اگر آپ یوٹیوب پر جائیں، سر اس کے ساتھ سوری میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی ریسنٹلی دیکھیں جی پاسٹر انور فضل صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے. میں بھی پہلے ان کی ریسپیکٹ کرتا تھا،
لیکن ابھی حالیہ جب پتا چلا وہ اور سینیٹر کامران مائیکل صاحب کوئی پرتگال میں ریسٹورنٹ خرید رہے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے عوام کو تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. یہ اپنے اپنے لیڈر صاحبان کو خوش کرنے کے لیے جی میرے پاس اتنا ووٹ بینک کے کنونشنیں منعقد کروا لیتے ہیں، اپنے لیڈروں کو انوائٹ کر لیتے ہیں، ٹکٹیں لے لیتے ہیں پیسے بنا کے، پھر انہوں نے باہر بزنس کرنے ہوتے ہیں. ابھی پاسٹر انور فضل صاحب ان کا بھی بزنس چل رہا ہے. مجھے آپ بتائیں کس کتاب میں لکھا ہے سیاست اور مذہب؟ سیاست اور مذہب دونوں الگ ٹاپک ہیں. آپ کو سیاست میں دن میں 10 دفعہ جھوٹ بننے پڑتے ہیں، اور مذہبی بندہ کبھی جھوٹ نہیں کرتا جو خدا میں ہو، جو ریگولر بائبل کی سٹڈی کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح نے یہ تعلیم نہیں دی. آپ پاسٹر انور فضل کا پروٹوکول دیکھیں، ان کا پروٹوکول ہے. کیا قوم کی رہنمائی کریں گے؟ لیکن کیونکہ انہوں نے پیسہ استعمال کیا، لیکن یہ باتیں چھپی ہیں. لیکن اب اگر ہم ان کو اوپر باہر نہیں لے کے آئیں گے تو دبی رہیں گے، اور یہ قوم اور دبتی جائے گی اور بیڑا غرق ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، 22-23 کروڑ میں انہوں نے الیکشن میں لگایا. ٹھیک ہے، یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ پادری صاحبان بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ ایسی ووٹ دے دیں. اب 22-23 کروڑ پہ لگانے کے بعد وہ بندہ کیسے قوم کی خدمت کرے گا؟ اس کا تو کانسنٹریٹ اپنے پیسے پورے کی طرف کرنے کی طرف ہوگا. اور یہ پیسہ ایسا ہوتا ہے، ایسا گھمایا جاتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں چوئی صاحب. تھینک یو، بڑی مہربانی آپ کی چوئی صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آخر میں پاکستان میں اس وقت کرونا کی وبا انتہا کو ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کوشش کریں کہ حکومتی تدابیر جو دی گئی ہوئی ہیں، لیکن کیا کریں، اب حکومت بھی تو کبھی کہتی ہے نہیں، کبھی کہتی ہے ہاں یہ وہ. لیکن میں یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں ان کے کہنے کے مطابق ہمارے یہاں برطانیہ اور میرا خیال ہے آسٹریلیا، جہاں پر اس وقت گوری صاحب میرے ساتھ آن لائن موجود ہیں، ایکسکیوز می، وہاں پر اور دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پر یہی آج بھی لاک ڈاؤن کی ایک سچویشن ہے، موجود ہے. یہ وبا ختم نہیں ہوئی. چائنا میں پھر دوبارہ وبا آ گئی ہے. اور اپنا خیال رکھیں. جو اجتماع ہے وہاں پر کوشش کریں کہ فاصلہ رکھیں. اگر اپنے جانا ہی ہے، نماز پڑھنی ہے، چرچ جانا ہے، گردوارے یا پنڈت صاحب کو ملنے جانا ہے تو فاصلہ رکھیں اور ہاتھ دھوتے رہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. آخر میں میں نے پہلے نہیں بتایا، پھر جانے سے پہلے کہوں گا کہ طارق عزیز ہمارے پاکستان کی ملک ہے، بہت خوبصورت سرمایہ جو ہم سے جدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ، خدا تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اچھی جگہ عطا فرمائے. اور میں یہ کہتا چلوں گا کہ میں نے ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے، ان کی ٹریبیوشن کے لیے میں نے ایک مصرع اٹھا لیا ہے. اب لکھ کے کاپی نہیں کیا کروں گا، میں بول کے طارق عزیز کو ہمیشہ یاد کرتا رہوں گا اور آپ کو یاد کراتا رہوں گا. اسی انداز میں یہ کہوں گا کہ ولسن ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور ہمیں اگر پروگرام اچھا لگے، گوری صاحب کی باتیں سچی کھری لگیں تو ضرور شیئر کیجیے گا. اور آخر میں جیسے طارق عزیز کہتے تھے، انہی کی یاد میں دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں. خدا حافظ.